जरबाब अली 4 साल बाद पाकिस्तान लौटा तो हवेली के आंगन में कदम रखते एक गोलमटोल बच्चा बाबा बाबा कहता इसके सीने से लिपटा। वो चाह कर भी इसे खुद से अलग न कर पाया। इस रात गलती से तुम्हारे करीब आ गया था, किसी खुशफहमी में मत रहना। इसने वलीमे की रात बेड पर बैठी उमेहानी को तल्ख लहजे में झड़का था। वो मासूम पहली रात इसकी जुनूनी कुर्बतों को सहते निर्ढाल हुई थी। जरबाब इसे तड़पता छोड़ परदेस जा बसा और वहीं शादी कर ली। कुछ साल बाद हानि के एक्सीडेंट में मरने की खबर मिली, मगर वो पत्थर बना रहा। बेडरूम पहुंचा तो उमेहानी की याद में इसकी पलकें पहली बार नम हुई। वो बेड पर नीम दराज होते आंखें मूंद गया। तभी अपने सीने पर नस्वानी लम्स महसूस करते आंखें खोली तो धोखा, दर्द, गम, महबूब की बेवफाई, इन सब चीजों से आज वो दूसरी बार आगाह हो रहा था। आज दूसरी बार वो टूट कर बिखरा था। अभी कुछ देर पहले ही वो पुलिस स्टेशन से रिहा होकर वापस आया था। घर आते इसने सबसे पहले अपनी बेटी को अपने गले से लगा लिया। ऐसे बेतहाशा चूमते हुए वो रोए जा रहा था। माहा जो कल से अपने बाप को तलाश कर रही थी, अब वापस सामने देखा तो वो जैसे पुरसुकून सी हो गई थी। टिक टिक की आवाज इसके करीब आकर रुकी थी। ये आवाज इसके असाब पर कैसे हथौड़े की तरह बरसी थी। मैं यहाँ से जा रही हूँ, मेरा आज के बाद तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही मैं तुम्हारी बेटी से कोई ताल्लुक रखना चाहती हूँ। दोबारा कभी मेरा पीछा करने की कोशिश मत करना। टिक टिक करती अपना फैसला सुनाकर वहां से चली गई थी। वो जीनी थी इसकी बीवी के जाने का सुनकर एक पल को वो कुछ बोल ही नहीं सका। फिर खुद को संभाल कर अपनी बेटी को गोद में लिए सोफे पर आकर बैठ गया था। आज वो ठुकराया गया था। ठुकराए जाने की अजियत क्या होती है ये जरबाब के अलावा और कोई नहीं जान सकता था। आज से शिद्दत से उमेहानी की याद आई थी। वो उमेहानी जिसे वो जमाने की ठोकरों पर रखकर अपनी दुनिया बसाने के लिए यहाँ पर आ गया था, जिसका इसने यकीन नहीं किया था और ये एक तरह से अच्छा ही किया था। भला उमेहानी जैसी लड़की जो अपने मंगेतर के होते हुए ऐसे गुल खिलाए, इसके ऊपर कोई गैरतमंद मर्द कैसे यकीन कर सकता है। आज तक जरबाब खुद को यही सब बोलकर तसल्ली दे रहा था, मगर इस लम्हे न जाने क्यों उसे उमेहानी शिद्दत से याद आई थी। माहा इसके बाजू में सो गई थी, कल से अपने बाप को पुकार रही थी और बाप को देखकर जैसे इसकी बेकरार नन्हे दिल को करार आ गया था। जरबाब ने टेलीफोन अपनी तरफ खींचा और फिर घर का नंबर मिला दिया था। वो इस वक्त उमेहानी से बात करने के लिए, इसके बारे में जानने के लिए बेताब हो रहा था। दूसरी तरफ बेल जारी थी। कॉल नौरीन भाभी ने उठाई थी। कैसी हैं भाभी? जरबाब ने अपने लहजे पर काबू भी पाने की नाकाम कोशिश की, मगर फिर भी वो दूसरे जानिब इतने दूर बैठे भी जान गई थी कि जरबाब इस वक्त परेशान है। जरबाब क्या हुआ है? सब ठीक है? जरबाब ने बामुश्किल अपने खुश्क लबों पर जुबान फेरी थी। हाँ भाभी, सब ठीक है। हवेली में सब कैसे हैं? सब ठीक ठाक है। जरबाब तुम सुनाओ, कब वापस आ रहे हो? कॉल भी कितना लेट करते हो, क्या हम लोगों की याद नहीं आती? जरबाब एक गहरा सांस लेकर रह गया। जल्दी आऊंगा भाभी, आप जरा उमेहानी को बुला दें। इसमें मैं बात करना चाहता हूँ। एक पल के लिए दूसरी तरफ खामोशी छा गई थी। क्या कहा तुमने? नौरीन भाभी को जैसे सुनने में गलती हुई थी। भाभी, मैंने कहा उमेहानी को बुला दें, इससे मुझे बात करना है। नौरीन भाभी की आवाज में भी हैरत नुमाया थी। आज तुम्हें उमेहानी की याद कैसे आ गई? इनके सवाल पर जरबाब खामोश रहा था। जरबाब, उमेहानी मर गई है। कुछ दिन पहले इसका एक्सीडेंट हुआ था, वो इस दुनिया से चली गई है। जरबाब पर जैसे सातों पहाड़ आकर गिरे थे। क्या कहा भाभी? आपने उमेहानी मर गई है? कैसे? बताया तो है। जरबाब, इसका एक्सीडेंट हो गया था। खैर छोड़ो, इसे तुम बताओ कब तक वापस आ रहे हो? न जाने क्यों भाभी उम्मेहानी के बारे में बात करने से बचा रही थी, और वो तो इसके बारे में तफसील से जानना चाहता था। किसके साथ ये हादसा कैसे हुआ? दो चार इधर उधर की बातों के बाद नौरीन भाभी ने फोन बंद कर दिया।
تو وہ اپنا سر تھام کے رہ گیا تھا۔ 2 دن پہلے تک وہ کتنا خوش تھا۔ 2 دن پہلے اس کی جینی کے ساتھ شادی کی 4تھی اینیورسری تھی۔ جینی کی پسند کا اس نے ڈائمنڈ سیٹ لیا تھا۔ اسے سرپرائز دینے کے لیے وہ آفس سے جلدی اٹھ کر آ گیا تھا، مگر نہیں جانتا تھا کہ ایک سرپرائز اس کے لیے جینی نے تیار کیا ہے۔ جب وہ اپنے کمرے میں آیا تو اپنی بیوی کو ایک غیر محرم کی باہوں میں بے قرار مچلتے ہوئے دیکھا۔ وہ ایک غیر مرد پر اپنی چاہتیں لوٹا رہی تھی۔ اس کی امانتیں اس نے غیر مرد کو سونپ دی تھیں۔ یہ سب دیکھ کر زرباب کی غیرت جاگ اٹھی اور وہ جینی کو مارنے کے لیے اس کی طرف لپکا، مگر اس کا بوائے فرینڈ بیچ میں آ گیا۔ زرباب نے اس پر ہاتھ اٹھایا، وہ آدمی وہاں سے بھاگ گیا تھا، اور پھر جینی نے اپنے شوہر پر، وہ شخص جس سے اس نے محبت کی شادی کی تھی، جس کے ساتھ وہ ساری زندگی جینے مرنے کی قسمیں کھاتی تھی، اس انسان پر مقدمہ کر دیا کہ وہ جینی پر ظلم کرتا ہے، اسے مارتا ہے، خرچہ بھی نہیں دیتا۔ جینی اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ پولیس زرباب کو پکڑ کر لے گئی تھی۔ زرباب اتنا گمسم تھا، اتنے صدمے کے زیر اثر تھا کہ اس کے منہ سے تو کوئی بات نہ نکل پا رہی تھی۔ زرباب کا دوست ان کے گھر کے پاس ہی رہتا تھا۔ ساری بات اسے پتہ چلی تو اس نے پھر لے دے کر معاملہ رفع دفع کیا، اور اس نے بھی اپنی طرف سے ویریفیکیشن کی تو انہیں پتہ چلا کہ زرباب ایک اچھا انسان ہے، ایک شریف شہری ہے، جس نے آج تک کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، اور اپنی بیوی سے تو وہ بہت محبت کرتا ہے۔ محلے والوں نے بھی اس کی بیوی کے خلاف ہی گواہی دی کہ وہ اچھی عورت نہیں ہے۔ ان کے گھر سے اکثر جینی کے ہی چلانے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور اکثر وہ غیر مردوں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے۔ گھر میں غیر مردوں کا آنا جانا، یہ مسلم کمیونٹی تھی، اور یہ لوگ ایسی باتوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اور یوں 2 دن کے بعد زرباب کو ربانی مل گئی تھی، مگر اب وہ پوری طرح سے بدل کر رہ گیا تھا۔ نہ اس کا کسی چیز میں دل لگ رہا تھا اور نہ وہ کچھ سوچ پا رہا تھا۔ تبھی اس نے اچانک ہی واپسی کا ارادہ کر لیا تھا۔ ماہا کو اس نے پاکستان واپس چلے جانے کا کہا تو ماہا حیرت سے دیکھنے لگی۔ وہ 3 سال کی معصوم سی بچی اپنے دھدیال والوں سے بے خبر تھی۔ اسے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اس کے دھدیال میں کون کون ہے۔ آج اسے زرباب نے سب کا غائبانہ تعارف کروایا تھا۔ اس کے پاس صرف موبائل میں ماں باپ کی ہی تصویریں تھیں، جسے ماہا نے دلچسپی سے دیکھا تھا۔ زرباب کو جب پتہ چلا کہ ام ہانی مر گئی ہے تو اس نے اسی وقت ہی واپسی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جس لڑکی سے وہ بھاگ کر یہاں آیا تھا، اب وہ تو اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ اب اپنوں سے دور رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ اس کے یہاں رہنے کی دوسری وجہ جینی تھی، جو اس کی زندگی سے نکل گئی تھی۔ وہ یہاں سے بہت دور جانا چاہتا تھا، جہاں پر اسے جینی کی یاد تک نہ ستائے۔ آج وہ پاکستان جا رہا تھا۔ جب وہ سامان پیک کر رہا تھا تو اچانک اس کے ہاتھ ایک دم سے رک گئے، وہ جیسے ماضی میں کھو سا گیا تھا۔ اسے آج سے 5 سال پہلے کا منظر یاد آ گیا۔ 5 سال پہلے جب وہ پاکستان جا رہا تھا تب کتنا خوش تھا۔ ام ہانی کے لیے اس نے بہت خوبصورت جوڑے تک خریدے تھے، اور ساتھ میں خوبصورت سی چوڑیاں بھی۔ یہ چوڑیاں میں ام ہانی کو اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا، تب اس کے چہرے کے رنگ دیکھنے والے ہوں گے۔ زیر لب مسکراتے ہوئے اس نے سب کے گٹر طے کرنے شروع کر دیے تھے۔ وہ اپنے گھر والوں کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ انہیں اس نے 1 ہفتے بعد آنے کا کہا تھا، مگر 1 ہفتہ پہلے وہ پاکستان جانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ ایئرپورٹ سے اس کے دوست نے خاموشی سے اسے ریسیو کیا، کسی کو پتہ نہ چل سکا، اور وہ پھر حویلی کے پاس سے وہ اسے ڈراپ کر کے وہاں سے چلا گیا تھا۔ زرباب آنکھوں میں ام ہانی کا خوبصورت سا روپ سجائے حویلی میں داخل ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا کہ اتنی رات گئے بھی حویلی کا دروازہ چوپٹ کھلا ہوا تھا۔ چوکیدار کہاں غائب ہے، وہ خود کلامی کرتے ہوئے اندر آیا۔ آج تک تو کسی نے کبھی ایسی لاپرواہی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ چوکیدار بھی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ابھی وہ تھوڑا ہی دور آیا کہ اس سے ایک طرف سے شور کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ سامان اس نے وہیں پر پھینکا، اور جہاں سے شور کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں وہ سرپٹ بھاگنے لگا۔ اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ کہیں گڑبڑ ہے، کچھ غلط ہے۔ وہ جب اس مجمع کے پاس پہنچا تو اس کے سر پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا، پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ چھوٹے سے کمرے میں ام ہانی
सर झुकाकर खड़ी थी, आंखों से आंसुओं की तार की सूरत बह रहे थे। उम्मे हानी का दुपट्टा इस वक्त जाने कहाँ था, इसे होश नहीं था। हर वक्त तो ये दुपट्टा इसके सर के आसपास लिपटा रहता था, इसका वजूद इस दुपट्टे में छुपा रहता था। मगर आज वो खुले बालों और बेनियाज दुपट्टे के साथ हवेली के सभी मर्दों के सामने सर झुकाकर खड़ी थी, और इसके साथ कोई और नहीं बल्कि शाहजैन था, नौरीन भाभी का भाई, एक आवारा बदफितरत इंसान जिसे हवेली में कोई भी पसंद नहीं करता था। हैदर चचा ने बहुत बार नौरीन भाभी से कहा भी कि वो अपने भाई को यहाँ आने से मना करें। घर जवान लड़कियों वाला है, इस आदमी का दंदनाते हुए पूरे घर में फिरना ठीक नहीं है। मगर नौरीन भाभी आसमान सर पर उठा लेती थी, और असद भाई जो नौरीन भाभी की आंखों से देखते हैं, इनके कानों से सुनते हैं, जिन्होंने पूरे घर के साथ जिद में आकर नौरीन भाभी से शादी की थी, वो भला अपनी मोहब्बत की आंखों में आंसू कैसे देख सकते थे। वो भी चचा जान से कहने लगे, बाबा ये घर जितना आपका इतना मेरा भी है। अगर इस घर में आपके मेहमान आ सकते हैं तो मेरे और मेरी बीवी के मेहमान भी आ सकते हैं। आप या कोई भी शाहजैन को यहाँ से आने से नहीं रोक सकता। असद भाई और नौरीन भाभी उम्मे हानी के भाई और भाभी थे, और शाहजैन उम्मे हानी के भाभी का भाई। यूं इस नाते से वो शाहजैन की खिदमत भी करती। ऐसे असद भाई ने भी खास तौर पर ताकीद की थी कि जब भी मेरी बीवी के मायके वाले आए तो इनकी खिदमत में किसी चीज की कोई कमी नहीं आने देनी चाहिए। और उम्मे हानी तो जो भी भाभी के मेके से आता इनके आगे पीछे जाती। ये अलग बात है कि इनके मेके से ज्यादातर शाहजैन ही आता था। उम्मे हानी का इसके साथ इल्तिफाकात का मुजाहरा करना, इनकी पसंद के खाने बनाना और इसके साथ हंसी मजाक करना, ये सब जरबाब के साथ साथ हवेली के बाकी लोगों को भी बहुत बुरा लगता था। सभी से रोकते थे, टोकते थे, मगर उम्मे हानी सबकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करती थी। इतने अच्छे तो हैं भाई, इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं, इनकी बातें सुनकर हंसी नहीं रुकती। पता नहीं क्यों सब लोग इनसे इतनी नफरत करते हैं। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं वो। बरमला अपनी पसंद का इजहार करती थी, और इस वक्त वही उम्मे हानी ऐसे शाहजैन के साथ एक कमरे में मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए सर झुकाए खड़ी थी। हैदर चचा पूरी तरह से बरस रहे थे, और असद भाई इनका तो बस नहीं चल रहा था कि वो अपनी बहन की जान ले लें। नौरीन भाभी ने इन्हें बाजों से पकड़कर बामुश्किल इन्हें कंट्रोल किया था। तुम घटिया इंसान, तुम्हें मैं मना करता था इस घर में मत आया करो। और नौरीन तुम्हें मैंने कितना समझाया था कि इस लड़के को रोके। देखा तुमने मेरी बात ना मानने का अंजाम। आज इस हवेली में हमारी इज्जत का तमाशा बना। हैदर चचा की बात पर नौरीन भाभी तंजी अंदाज में मुस्कुराई थी। तो चचा वो अब आप इस इज्जत को खराब होने से बचा लें। आपने इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ जो लिए, अंदाजा हो जो गया कि ये दोनों आपकी नाक के नीचे गुल खिला रहे हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो शादी कर दें इनकी और इन्हें हवेली से निकाल दें। क्यों असर, ठीक कह रही हो ना मैं? अगर ये लड़की मेरे भाई को पसंद करती है तो इसकी शादी फिर मेरे भाई के साथ करते जाएं। आखिर इसमें क्या कबाहत है? हैदर चचा जोर से चिल्लाए थे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमारे घर की नहीं, हमारे खानदान की लड़की इस नीच खानदान में कभी नहीं जा सकती। अगर हम इस खानदान की लड़की ब्याह कर लाए हैं तो ये हमारी आला ज़र्फी है, मगर हम इतने बेगैरत नहीं है कि इस नीच खानदान में अपनी इज्जत को ब्याह दें। नौरीन भाभी और शाहजैन का चेहरा इनकी बातों सुनकर लाल पड़ गया। आपकी इज्जत तो आज देख ही लिया, आपका ऊंचा शिमला भी देख लिया है, जो आज हमारे खानदान के कदमों तले रोंदा जा रहा है। अगर आपके खानदान की लड़कियां इतनी इज्जतदार हैं तो ये मोहतरमा एक बंद कमरे में मेरे भाई के साथ क्या कर रही थी? हमेशा मैंने इस बात से चश्म पोशी की, अगर मैंने कोई बात की, इस लड़की के करतूत सबके सामने खोले तो सब लोग मुझे बुरा भला बोलेंगे। अपने भाई को मैं समझा सकती थी, समझाया, मगर वो बेचारा भी क्या करे जब आपकी लड़की हाथ धोकर मेरे भाई के पीछे पड़ी है। ये मेरे भाई को यहाँ पर बार बार बुला कर लाई। शाहजैन बताओ सबको। असद भाई एक बार फिर से शाहजैन को मारने के लिए लपके तो नौरीन इनके बीच में आ गई थी। मेरे भाई का क्या कसूर है? इसे किस गलती की सजा दे रहे हैं हम? मारना है तो अपनी बहन को मारे,
غلطی اس کی ہے، شاہزین تو اس کمرے میں سونے کے لیے رکا ہوا تھا، مگر آپ کی بہن یہاں پر کیوں آئی؟ آپ اس سے پوچھے کہ شاہزین کی کمرے میں کیا کرنے کے لیے آئی تھی۔ آدھی رات کو جب سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں سو رہے ہیں تو ان کی نیت میں کھوٹ تھا، تبھی تو یہ شاہزین کے پاس آئی۔ شاہزین اس کے کمرے میں چل کر نہیں گیا۔ نورین بھابھی کی بات میں دم تھا، کیا وہ ٹھیک کہہ رہی تھی؟ سبھی لوگ اپنی اپنی بولیاں بولنے میں لگے تھے، مگر سے وہی خاموش تھی۔ ہانی اس کے منہ سے تو ایک لفظ تک نہیں نکلا تھا۔ یہ ساری باتیں جب زرباب نے سنی تو جیسے زمین نے اس کے قدموں کو جکڑ لیا تھا۔ بے اعتبار سی نظر سے اس نے ہانی پر ڈالی۔ اسد بھائی بھی غصے سے کہنے لگے، ان دونوں کا بھی اور اسی وقت نکاح کر کے انہیں حویلی سے نکالنا ہوگا۔ نہیں حیدر چچا، حیدر بولے، یہ میرے بیٹے کی منگیتر ہے اور اسی کی بیوی بنے گی۔ اس کا نکاح صرف اور صرف زرباب کے ساتھ ہوگا۔ ہماری عزت اس حویلی سے نکل کر نہیں جائے گی، اور اس بات کو یہیں پہ دفن کر دو۔ جو ہوا اسے سب لوگ بھول جاؤ۔ مگر یہ بات بھولنے والی نہیں تھی، اور نہ ہی سب لوگ اس قصے کو یہیں پر دفن کرنے والے تھے۔ تابو نے زرباب کو اس نکاح کے لیے کیسے منایا تھا یہ وہ جانتے تھے، یا زرباب جانتا تھا۔ آدھی رات کو باپ کے بار بار کال کرنے پر وہ گھر واپس لوٹا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ سامنے ہانی دلہن بنی سر جھکائے اس کے بستر پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ زرباب نے کتنے سال یہ خواب دیکھا تھا کہ وہ ایک دن جب کمرے میں جائے گا تو ہانی کس طرح سے دلہن بنی اس کی منتظر ہوگی، اور آج وہ دن آ گیا تھا۔ مگر زرباب کے جذبات اور احساسات بالکل مختلف تھے۔ وہ غصے سے ہانی کے پاس گیا تھا اور پھر ایک جھٹکے سے اس کا گھونگھٹ بھی الٹ دیا تھا۔ بہت آگے لگی ہوئی تھی، تمہیں شوق چڑھا ہوا تھا نا گل کھلانے کا، کیوں مجھ سے مایوس ہو گئی تھی؟ تمہیں کیا لگا تھا کہ میں کبھی واپس نہیں آؤں گا، کہ تمہاری ان تشنا خواہشوں کو پورا نہیں کروں گا؟ زرباب کے منہ سے الفاظ نہیں بلکہ آگ نگل رہی تھی، اور یہ آگ ہانی کو سر سے لے کر پاؤں تک بری طرح سے جھلسا رہی تھی۔ کرب سے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر نکلے تھے۔ کیا ہوا؟ بہت رونا آ رہا ہے؟ کیوں؟ میری جگہ پر شاہزین کو دیکھنے کا موڈ تھا تمہارا؟ اگر اسے اتنا ہی عشق ہو گیا تھا تو گھر والوں کے سامنے انکار کر دیتی، انہیں کہتی کہ تم شاہزین کے لیے مر رہی ہو۔ جس انسان کو بغیر شادی کے تم سب کو سونپ سکتی ہو، ایسے کے ساتھ ہی تم زندگی گزارنا چاہتی ہو۔ بتا دیتی یہ سب تو خدا کے لیے۔ زرباب آپ اس طرح کی بات مت کریں، کم سے کم آپ تو میری پوزیشن کو سمجھیں۔ آپ تو ایسے الفاظ کہہ کر مجھے تکلیف مت پہنچائیں۔ ہانی نے کرب سے روتے ہوئے زرباب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سے کہا تھا۔ ایک پل کو اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے زرباب کو اپنے الفاظ کی سنگینی کا احساس ہوا، مگر پھر کل والا منظر تازہ ہو گیا جب اس نے ہانی کو ایک مجرمانہ انداز میں شاہزین کے ساتھ دیکھا تھا۔ میری بات سنو ہانی، اگر آج یہ بات ثابت ہو گئی کہ تم کماری نہیں ہو، تمہارا شاہزین کے ساتھ چکر تھا، تو تمہیں میں چھوڑ دوں گا۔ صبح تمہارے ہاتھوں میں آزادی کا پروانہ دے دوں گا۔ اس کے بعد تم شاہزین کے ہاتھوں کھلونا بنو یا پھر کسی اور کے ہاتھوں، میں تم پر ترس نہیں کھاؤں گا۔ اتنا بول کر زرباب نے اس کا دوپٹہ ایک جھٹکے سے دور پھینکا تھا اور پھر اسے بازوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ اس کے انداز میں اس قدر شدت، جارحانہ پن اور غصہ تھا کہ ہانی سہم گئی تھی۔ وہ بری طرح رونے بلکنے لگی۔ خدا کے لیے زرباب ایسا مت کریں، میرے ساتھ مجھے اس گناہ کی سزا مت دیں جو میں نے کیا ہی نہیں۔ مگر زرباب پر تو اس وقت غصے کا بھوت سوار تھا۔ اس نے ہانی کی ایک نہیں سنی، اسے بری طرح سے مسل دیا تھا۔ ہانی کی آہیں، اس کا رونا سسکنا زرباب کے کانوں کے ساتھ ٹکرا رہا تھا، مگر وہ اس کی حالت سے بے خبر اس پر اپنی شدتیں لٹانے میں مصروف تھا۔ اور پھر جب ہانی بے دم سی ہو کر بستر پر گر گئی تو تب زرباب نے اسے وہیں پر چھوڑ دیا تھا۔ اپنا بیگ اٹھایا، ضروری سامان رکھا اور بنا کسی سے ملے، کسی کو اطلاع دیے وہ حویلی سے نکل کر واپس آ گیا تھا۔ یہاں کر اس نے جینی کے ساتھ شادی کی تھی، 4 سال جینی کے ساتھ خوشگوار وقت گزارا، دونوں کی ایک بیٹی بھی ہو گئی، مگر پھر اس نے بھی اسے دھوکہ دیا۔ اب تو زرباب کو اور ذات پر اعتبار ہی نہیں رہا تھا، ساری عورتیں ایک ہی جیسی ہوتی ہیں۔ آج پھر وہ واپس جانے کے لیے سامان پیک کر رہا تھا، مگر آج وہ ہانی اس کی زندگی میں کہیں نہیں تھی، اور اس بات پر وہ دل میں پرسکون بھی تھا۔ حویلی میں اس نے اپنا اور
مہا کے آنے کی اطلاع دے دی تھی اور سب لوگ اس کا شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ جب وہ مہا کو گود میں لے کر جہاز میں بیٹھنے لگا تو تب مہا نے ایسے ایک سوال پوچھا جسے سن کر وہ بری طرح چونک گیا تھا۔ بابا، پاکستان میں سارے رشتے ہیں تو کیا وہاں پر میرا کوئی بھائی بھی ہوگا؟ میرا بہت دل چاہتا ہے کہ میرا بھی کوئی بھائی ہو۔ بے اختیار باپ نے مہا کو اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔ بیٹا، اب آپ کا سب کچھ میں ہی ہوں، آپ کا باپ بھی، ماما بھی اور بھائی بھی اور آپ کا دوست بھی۔ آپ میرے ساتھ کھیلو، میرے ساتھ اپنے دل کی باتیں کرو۔ میں ہوں نا آپ کا بابا، ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ حویلی میں پہنچا تو سبھی لوگ اس سے بہت پیار سے ملے تھے۔ ماں تو اسے گلے سے لگا کر رونے لگی تھی۔ ہم سے اتنا ناراض ہو گئے کہ 7 سمندر پار چلے گئے اور دوبارہ پلٹ کر خبر تک نہیں لی۔ یہ بھی نہیں دیکھا کہ ماں کے دل پر کیا گزر رہی ہے، باپ کیسے تمہارے بغیر زندگی گزار رہا ہے۔ ایک پل کو زرباب کی شرمندگی کا احساس ہوا تھا۔ ایک غلطی کی ایک ہی سزا اس نے اپنے باقی رشتوں کو دی تھی۔ اس میں لوگوں کا کیا قصور تھا؟ اگر وہ کردار کی ہلکی تھی تو یہ تو اس کی غلطی تھی، نہ کہ باقی لوگوں کا قصور۔ وہ سب لوگوں سے فردن فردن مل رہا تھا جبکہ ایک بچہ اس کے گھٹنوں سے آ کر لپٹ گیا۔ بابا، آپ میرے بابا ہو نا، واپس آ گئے ہو بابا، مجھے ماما نے آپ کی تصویر دکھائی تھی، آپ میرے بابا ہو نا۔ زرباب تو حیران رہ گیا تھا۔ زرباب کی ماں نے بچے کو کھینچ کر پیچھے کیا تھا۔ یہ کون ہے؟ ماں، یہ تو بالکل میرے جیسا ہے، میرے بچپن کی تصویریں بالکل ایسی ہیں۔ کون ہے بچہ، کس کا ہے؟ مگر راشدہ بیگم نے اسے ٹال دیا تھا۔ آؤ بیٹا، اتنے لمبے سفر سے آئے ہو، تھکے ہوئے ہوگے۔ زرباب نے 4 قدم اٹھائے تھے کہ پوری طرح ٹھٹک گیا تھا۔ اس نے بے اختیار پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں پر وہ کھڑی تھی، سفید کپڑوں میں، بالکل خاموش اور گمسم۔ زرباب نے اپنی آنکھوں کو مسل کر دیکھا مگر وہ وہیں پر کھڑی تھی۔ بے تاثر چہرے کے ساتھ زرباب کو دیکھتے ہوئے زرباب تو حیران رہ گیا تھا۔ زمین نے جیسے اس کے قدم جکڑ لیے تھے۔ کیا اس کا وہم اس قدر بڑھ گیا تھا کہ مستحکم شکل کے ساتھ اس کے سامنے آ گیا؟ اسے لگ رہا تھا یہ کوئی خواب ہے، اس کا وہم ہے، یا پھر یہ ام ہانی کی روح ہے۔ راشدہ بیگم اسے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لاؤنج میں لے گئی تھی اور پھر سب لوگ اسے گھیر کر بیٹھ گئے تھے۔ راشدہ بیگم نے ماہا کو اپنی گود میں بٹھا لیا تھا۔ میری پیاری بیٹی، اس کی شکل دیکھنے کے لیے، ملنے کے لیے ترس گئی تھی تم۔ کیا جانو کتنی دعائیں کی ہیں میں نے تمہاری واپسی کی۔ اس کلموہی کی وجہ سے تم ہم سے دور چلے گئے تھے۔ مت پوچھو میرے دل سے اس کلموہی کے لیے کیسی کیسی بد دعائیں نکل رہی ہیں۔ زرباب پہلو بدلنے لگا، وہ اس موضوع سے بچنا چاہتا تھا۔ راشدہ بیگم نے بھی اس کے تاثرات جیسے نوٹ کر لیے تھے۔ چلو بیٹا، تم سفر سے تھکے آئے ہو، کچھ دیر آرام کرو اور اس بچی کو ہمارے پاس بیٹھنے دو۔ اسے بھی تو پتہ چلے کہ اس کے اپنے ہیں۔ ہم اسے مجھے سب کے ساتھ تعارف کروانے دو۔ اس نے اب یہاں رہنا ہے، سب کے ساتھ گھلنا ملنا ہے، اس کا بہت ضروری ہے۔ زرباب ہاں میں سر ہلاتا اپنے کمرے کی طرف چل پڑا تھا۔ ماں بھی سب لوگوں کے ساتھ بہت خوش تھی، جیسے ہمیشہ سے وہ یہیں پر رہتی رہی ہو۔ ہر ایک چیز کو وہ دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں آ تو اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوم گئے تھے۔ جب وہ آخری بار اس کمرے سے گیا تھا، ام ہانی کا رونا سسکنا ایک بار پھر سے اس کے کانوں میں سنائی دینے لگا تھا۔ کاش کہ وہ کردار کی اتنی ہلکی نہ ہوتی تو وہ آج میرے ساتھ ہوتی، آج ہم یہ دوریاں نہ ہوتی۔ سر کے نیچے بازوں کا تکیہ بنا کر وہ لیٹ گیا تھا جب ایک جانی پہچانی خوشبو پر اس کے حواس بیدار ہوئے اور وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ یہ خوشبو تو ہمیشہ ام ہانی استعمال کرتی تھی۔ آنکھیں کھول کر دیکھا تو اس کے سامنے ام ہانی تھی، ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ شیلف پر وہ کچھ تلاش کر رہی تھی۔ اب زرباب کو احساس ہوا کہ وہ کوئی روح یا خواب نہیں بلکہ وہ حقیقت ہے۔ تم زندہ ہو ام ہانی، میں نے تو سنا تھا کہ تم مر گئی ہو۔ ام ہانی نے پلٹ کر زرباب کی طرف دیکھا تھا۔ آج کتنے سال کے بعد اس نے اس نام کو پکارا تھا۔ ام ہانی بے تاثر انداز میں سے دیکھنے لگی تھی۔ میں تو اسی رات مر گئی تھی جب کسی نے مجھ پر یقین نہیں کیا تھا۔ اب تو میں ایک زندہ لاش بن کے رہ گئی ہوں۔ اپنی بات کہہ کر پھر سے اپنے کام کی طرف مصروف ہو گئی تھی۔ زرباب کو اس کی بات پر بہت غصہ آیا۔ مجھے بتاؤ ام ہانی، کیا تم نے مجھے بد دعا دی تھی؟ جب میں یہاں سے جا رہا تھا تو تمہارے دل میں میرے لیے بہت نفرت ہوگی نا؟ تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں معاف کر دوں۔ آنکھیں دیکھی مکھی کو نگل لوں، مگر میں نے تمہیں معاف نہیں کیا، اس لیے تم نے مجھے بد دعا دی۔
تاکہ میں بے سکون رہوں، میری زندگی سے خوشیاں ختم ہو جائیں۔ بولو ایسے کیا تھا نا تم نے؟ وہ جارحانہ انداز میں اس کی طرف لپکا تھا، بازو سے پکڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ اسے جھنجھوڑ کر بول رہا تھا، جیسے وہ اسے کوئی جرم قبول کرنے پر اکسا رہا ہو۔ میں نے آپ کو کوئی بد دعا نہیں دی، ام ہانی نے انتہائی آرام اور سکون سے اس کی بات کا جواب دیا تھا اور اس کا ہاتھ اپنے بازوں سے ہٹا دیا۔ تبھی نورین بھابی کی آواز ان دونوں کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ اڑے منحوس ماری، کمرے میں جا کر بیٹھ گئی ہو؟ باہر کتنا سارا کام پڑا ہے، کچھ اندازہ بھی ہے تمہیں؟ سارے کپڑے گندے پڑے ہیں اور کچن کا سارا سامان بھی ادھر ادھر بکھرا پڑا ہے، گندے برتنوں کا ڈھیر ہے، کھانا بھی بنانا ہے، پتہ بھی ہے کہ مہمان آنے والے، مگر پھر بھی مجال ہے جو کوئی کام یہ لڑکی وقت پر بغیر کہے کر دے۔ ہمارے سینے پر تو یہ مونگ ڈلنے کے لیے دنیا میں آئی ہے۔ نورین بھابی اونچا اونچا بولے جا رہی تھی۔ شاید وہ بھول گئی تھی کہ زرباب واپس آ گیا، یا پھر ان کے لیے زرباب کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، مگر زرباب یہ سب سن کر حیران ضرور ہوا تھا۔ ام ہانی اپنا ہاتھ جھٹکا کر باہر کی طرف چلی گئی اور زرباب جیسے ابھی تک اس کے سحر میں کھویا ہوا تھا۔ یہ لڑکی اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اسے دیکھ کر ایک بار پھر سے بے اختیار کیوں ہو گیا؟ اسے نفرت کیوں نہیں کر پایا؟ جس طرح سے مجھے اس جیسی لڑکی سے نفرت کرنی چاہیے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی ام ہانی کے تعاقب میں چلتا ہوا باہر آ گیا تھا۔ ایک طرف سے نورین بھابی کے اونچا اونچا بولنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ زرباب اسے دیکھتا چلا گیا۔ ام ہانی میکان کے انداز میں کپڑے اٹھا اٹھا کر مشین کے اندر ڈال رہی تھی اور ساتھ میں وہ کچن کے بھی چکر لگا رہی تھی۔ ایک طرح سے وہ گونگی بہری بن کر رہ گئی تھی، جبکہ حویلی کی باقی عورتیں شان کے ساتھ بیٹھی آپس میں خوشگپیوں میں مصروف تھیں۔ یہ سب دیکھ کر زرباب کو عجیب احساس ہوا تھا۔ حویلی کا یہ ماحول تو نہیں تھا، حویلی میں تو ایک ایک کام کے لیے 10 نوکر تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچتا، اس سے اپنی طرف ایک لڑکی آتی دکھائی دی۔ آپ زرباب چچا ہے نا جو کینیڈا سے واپس آئے ہیں؟ زرباب نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اس نے پہچان لیا تھا یہ ان کی پرانی ملازمہ رجومائی کی بیٹی تھی۔ اس کا نام شاہدہ تھا۔ شاہدہ کہنے لگی، زرباب بابو آپ میرے ساتھ چلیں، آپ سے کسی نے ملوانا ہے، ایک ضروری بات ہے جس کا آپ کا جاننا بہت ضروری ہے۔ زرباب ابرو چکا کر اس سے دیکھنے لگا۔ کیا بات کر رہی ہو تم شاہدہ؟ تمہاری کوئی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ زرباب بابو خدا کے لیے ایک بار میرے ساتھ چلیں، آپ کا میرے ساتھ چلنا بہت ضروری ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گی، بس ایک بار میرے ساتھ چلیں، کوئی ہے جو آپ کا انتظار کر رہا ہے، کتنے سالوں سے آپ کی راہ دیکھ رہا ہے۔ آج اس کا انتظار ختم کر دیں بابو، آج اس انسان کو اذیت سے نجات دلا دیں۔ زرباب کو شاہدہ کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، مگر جس طرح سے بار بار وہ اسے التجا کر رہی تھی، بالآخر زرباب نے ہتھیار ڈالی دیا۔ چلو کہاں لے کر چلنا ہے؟ جب وہ لوگ باہر جانے لگے تو کوئی بھی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ سب لوگ آپس میں باتوں میں مصروف تھے اور کچھ کی توجہ مہا کی طرف تھی، جو اپنی پیاری پیاری باتوں سے سب کو حیران کر رہی تھی۔ کہاں جانے؟ زرباب نے باہر آ کر سوال کیا۔ زیادہ دور نہیں بابو، بس یہیں قریب ہی چھوٹا سا گھر ہے ہمارا۔ میری ماں آپ سے بات کرنے کے لیے کتنے سالوں سے بے چین ہے، آپ کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوں گی۔ رجومائی نے مجھ سے کیا بات کرنی ہے؟ زرباب میں سوچ کے رہ گیا۔ جب وہ اس گھر میں آیا تو رجو کی حالت بہت خراب تھی۔ کچھ سال پہلے رجو پر فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ اس کے ساتھ چھوٹی موٹی اور بھی بیماریاں تھیں جنہوں نے رجو کو بستر سے لگا کر چھوڑ دیا تھا۔ زرباب کو دیکھتے رجو کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگی تو شاہدہ نے ماں کو سہارا دے کر بٹھایا۔ رجو مائی بری طرح سے روئی جا رہی تھی۔ وہ زرباب کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ کیا ہو گیا رجو مائی؟ آپ یہ سب کیا کر رہی ہیں؟ مجھ سے کس بات کی معافی مانگ رہی ہیں آپ؟ زرباب نے ان کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو پکڑ لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی تھی اور چہرے پر سوال نشان تھا۔ رجو مائی نے اپنے آنسو پونچھے اور کہنے لگی، بیٹا میں گنہگار ہوں، تمہاری بھی اور تمہاری بیوی کی بھی۔ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے مجھ سے، بہت بڑا گناہ ہوا ہے کہ مجھ سے لالچ میں آ گئی بیٹا۔ اب لگتا ہے اللہ کی پکڑ سخت ہے۔ کسی یتیم پر بے قصور پر اگر الزام لگاؤں گی تو کل اللہ میری پکڑ بھی ضرور کرے گا، مجھ سے میرے کیے کا حساب مانگے گا تو میں کہاں جاؤں گی؟ اس سے بھاگ کر جانے کا تو کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ بھائی آپ کی کوئی بات مجھے سمجھ نہیں آئی۔
خدا کے لیے آپ کھل کر بات کریں. آپ کی اس بیماری کا مجھے اور میری بیوی سے کیا تعلق ہے؟ آپ کی کوئی بات سمجھ نہیں پا رہا. بیٹا تم نہیں جانتے کہ اس رات کیا ہوا تھا. اب کی بار زرباب چونکا تھا. بیٹا اس رات جب تمہاری شادی ہونے والی تھی، ان دنوں جب ہانی بی بی پر وہ قیامت بن کر رات گزری تھی، ایسا جو کچھ بھی ہوا تھا اس میں ہانی بی بی کی کوئی غلطی نہیں تھی، بلکہ ان پر الزام لگایا گیا تھا، انہیں پھنسایا گیا تھا بیٹا، اور سب انہیں گنہگار سمجھنے لگے. اتنا بول کر رجم آئی پھر سے رونے لگی تھی. زرباب پر جیسے ساتواں آسمان ٹوٹ پڑے تھے، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ ابھی مزید ایسے انکشافات ہونا باقی ہیں جن کو سن کر وہ شاید سانس بھی نہیں لے پائے گا. کس نے الزام لگایا تھا ہانی پر؟ کون ہے وہ جس نے سب کیا؟ اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہانی کی بھابھی نورین تھی. اس نے ہانی پر الزام لگایا تھا. اس دن ہانی اپنے کمرے میں بیٹھی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی جب نورین بی بی اس کے کمرے میں گئی. کہنے لگی میری کمر میں بہت درد ہے، میں اس وقت یہاں چڑھ کر اوپر نہیں جا سکتی. شاہزین کو سردی لگ رہی ہے، اگر تم اسے کمبل دے کر آؤ تو تمہاری مہربانی ہو گئی. آپ جانتے ہیں کہ ہانی بی بی بہت سیدھی سادی اور بھولی بھالی تھی، اور شاہزین کو تو وہ بھائی سمجھتی تھی. وہ نہیں جانتی تھی کہ شاہزین اور نورین کے دل میں ان کے لیے کتنی گندگی اور نفرت ہے. وہ شاہزین بابو کو کمبل دینے کے لیے ان کے کمرے میں چلے گئیں، اور پھر میں نے نورین بی بی کے کہنے پر اس کے دروازے کو باہر سے کنڈی لگا دی تھی، اور پھر شور مچا دیا. سب لوگوں کو میں نے اکٹھا کر لیا. نورین بی بی کے کہنے پر میں نے ہانی پر الزام لگایا کہ اس کا شاہزین کے ساتھ غلط تعلق ہے، اور یہ سب میں بہت بار اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہوں، جبکہ یہ سب جھوٹ تھا، تہمت تھی. یہ بات میں بھی جانتی تھی، مگر مجھے نورین بی بی نے پیسوں کا لالچ دے کر یہ سب کہنے پر مجبور کر دیا تھا. میں نے وہی کیا جو مجھے کہا گیا تھا، اور کسی نے مجھ پر شک بھی نہیں کیا. بھلا میں ایک نوکرانی ہو کر مالکن کے اوپر تہمت کیسے لگا سکتی تھی؟ اسے سب لوگوں نے میری بات پر یقین کر لیا. اور پھر آپ کا جو ہانی کے ساتھ رویہ تھا، شادی کے اگلے دن آپ چلے گئے تھے، پھر ہانی حاملہ ہو گئی تھی. آپ کی بار زرباب چونکا. کیا کہا تم نے؟ ہانی حاملہ؟ ہاں، آپ کا ایک بیٹا بھی ہے. شاید کسی نے آپ کو اس بارے میں نہیں بتایا. آپ کی بیوی اور بیٹے کے ساتھ اس حویلی میں بہت برا سلوک کیا جاتا ہے، اور ہانی بی بی کو تو حویلی والوں نے نوکرانی بنا کر رکھ لی ہے. سب سے دکھ والی بات تو یہ ہے کہ آپ کی ماں یہ سب جانتی ہے کہ ہانی بے گناہ ہے. اب تو زرباب پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے. کیا کہا آپ نے؟ میری ماں یہ سب جانتی ہے؟ ہاں، میں نے بیوی کو اپنے پاس بلایا تھا، انہیں ساری بات بتائی تو انہوں نے مجھے منہ بند رکھنے کا کہا. کہنے لگے جہاں اتنے سال میں خاموش رہی ہوں، وہاں پر مزید کو سال بھی خاموشی اختیار کر لوں. جو ہو رہا ہے جیسے ہو رہا ہے ویسے ہی ہونے دو. ہر طرف سے مایوس ہو کر پھر میں آپ کا انتظار کرنے لگی، اور جب آپ کو پتہ چلا تو میں نے اپنی بیٹی کو آپ کی طرف بھجوا دیا. اب میں سکون سے مر سکوں گی. میرے دل پر جو بوجھ تھا وہ میں نے ہلکا کر دیا. آپ مجھے معاف کر دیجیے گا. میری وجہ سے آپ کی زندگی میں زہر گھولا گیا، اور ہانی بی بی سے بھی کہیے گا کہ وہ بھی مجھے معاف کر دیں. میں بہت گنہگار ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں، مگر وہ بہت اچھی ہیں، یقیناً وہ مجھے معاف کر دیں گی. زرباب بہت بھاری دل اور بھاری قدموں کے ساتھ وہاں سے نکلا تھا، مگر دل ہی دل میں وہ کہیں خوش بھی تھا. اس کا دل پرسکون تھا کہ اس کی بیوی، اس کی محبت ایک غلط لڑکی نہیں ہے، بلکہ وہ ویسی ہی ہے، پاک باز، جیسے اس نے ہمیشہ اسے سوچا تھا، سمجھا تھا. بیچ میں جو سال گزرے وہ زرباب کو کسی سزا کی مانند لگ رہے تھے. وہ سوچ رہا تھا شاید اس نے کوئی غلطی کی ہے، کوئی گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اسے سزا ملے. حویلی واپس آیا تو سب کچھ ویسا ہی تھا، حویلی کا ماحول، سب کا رویہ، سب لوگ، مگر اب وہ اندر سے تبدیل ہو گیا تھا. اس کی سوچ تبدیل ہو گئی تھی، اس کا دیکھنے کا نظریہ تبدیل ہو گیا تھا. وہ ہانی کو تلاش کرتا ہوا کچن میں آیا تو اس کا بیٹا سعد بھی ماں کے پاس ہی کھڑا تھا. ماما مجھے چپس کھانے ہیں، بہت دل چاہ رہا ہے میرا. سعد اپنی توتلی زبان میں ماں سے فرمائش کرا تھا. پاس ہی نورین بھابھی کھڑی تھی. ہاں، مفت کا مال ہے نا جو تم لوگوں کی فرمائشیں ہم لوگ پوری کریں. ارے شکر کرو جو تم ماں بیٹے کو 2 وقت کی روٹی مل جاتی ہے. یہ سن کر زرباب کے دل میں عجیب سا درد اٹھا تھا. وہ لاکھوں میں کما رہا تھا، اور اس کا بیٹا ایک معمولی سی چپس کے لیے اتنی باتیں سن رہا تھا. ہانی بے تاثر انداز میں سعد کو دیکھ رہی تھی. آپ آرام سے بیٹھیں بیٹا، مجھے کام کرنے دو، میں فارغ ہو کر آپ کو چپس بنا دوں گی. زرباب آگے بڑھا اور سعد کو گود میں اٹھا لیا.
اب آؤ میرے ساتھ، آپ کو میں باہر لے کر چلتا ہوں، مجھے بتاؤ کیا کھانا ہے۔ ام ہانی اور نورین دونوں نے ایک ساتھ پلٹ کر زرباب کو دیکھا تھا۔ دونوں کی آنکھوں میں حیرت تھی، جبکہ نورین کی آنکھوں میں طنز بھی تھا۔ جانتے ہو کون ہے یہ؟ ہاں جانتا ہوں، یہ سعد ہے، میرا اور ام ہانی کا بیٹا۔ آؤ بیٹا میرے ساتھ چلو، اب لوگوں نے میرے بیٹے کی اطلاع نہیں دی تو کیا ہوا، میں پھر بھی بے خبر نہیں رہا، اور اسے دیکھیں کیسے مجھے دیکھتے ہی میرے ساتھ لپٹ گیا، بابا بابا کہہ کر مجھے اپنے ہونے کا احساس دلانے لگا، اور ایک میں ہوں جو اپنے بیٹے کو پہچان تک نہیں سکا۔ اس کے لہجے میں افسردگی تھی، افسوس تھا، اور ام ہانی محض دیکھ کر رہ گئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو اس کی آنکھوں کے تاثرات، احساسات بالکل الگ تھے، ابھی بھی اس کے چہرے پر ام ہانی کے لیے غصہ تھا، آنکھوں میں شک بھی تھا۔ شام کو ان دونوں کی واپسی ہوئی تھی، وہ دونوں لدے پھدے گھر پہنچے تھے۔ سعد کو زرباب نے دل کھول کر شاپنگ کروائی تھی، اس کو ہر من پسند چیز کھانے کو لے کر دی، کپڑے، جوتے، کھلونے، اور پھر ماں کے پاس اسے لے کر آ گیا۔ ماں سے اس نے سعد کا بھائی کہہ کر تعارف کروایا تھا۔ ماں بہت خوش تھی کہ اسے اتنا پیارا سا گول مٹول سا بھائی مل گیا جو اس سے عمر میں بڑا تھا، مگر وہ نہ تو ماں جتنا ذہین تھا، نہ ماں جتنا شرارتی، اور پورے تماش شاید دونوں کے بیچ ماحول کا فرق تھا۔ میں اپنے بیٹے کو ساری خوشیاں دوں گا جس کا یہ حقدار ہے، زرباب نے دل ہی دل میں سوچتے ہوئے فیصلہ کر لیا تھا کہ سب کیا کرنا ہے۔ رات کو سب لوگ ہی ڈنر میں مصروف تھے۔ ام ہانی کچن میں تھی۔ زرباب کھانے کی ٹیبل پر آیا تو سب سے پہلے اس نے ام ہانی کو نوٹ کیا تھا۔ ام ہانی کہاں ہے، وہ کیوں نہیں کھانا کھا رہی؟ سب لوگوں نے حیرت سے زرباب کو دیکھا تھا، خاص طور پر زرباب کی ماں نے۔ اس کی آنکھوں میں شک، سوال، غصہ، نہ جانے کون کون سے رنگ تھے۔ پھر اپنے آپ کو سنبھال کر کہنے لگی، ام ہانی کا یہاں پر کیا کام، وہ کچن میں کھانا کھا لے گی، ویسے بھی تمہارے ابو کو اسے دیکھ کر غصہ آ جاتا ہے اور بی پی ہائی ہو جاتا ہے۔ زرباب کچھ کہے بنا کچن میں چلا گیا۔ ام ہانی کچن میں ایک ٹیبل پر بیٹھی سعد کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہی تھی۔ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو، سب لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کیوں نہیں کھایا؟ ام ہانی نے حیران ہو کر دیکھا تھا، کہنے لگی، آپ نے تو واپس چلے جانا ہے، آپ میری اور میرے بیٹے کی عادتیں خراب مت کریں، ہمارے لیے اس گھر میں مزید مشکل پیدا مت کریں، پہلے ہی ہمارے سانس لینے پر یہاں پابندی، اگر آپ یہ سب کرتے رہے تو آپ کے گھر والے ہمیں یہاں سے نکال دیں گے، اور میرے پاس یہاں سے جانے کا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ ام ہانی کے الفاظ زرباب کو اپنے دل پر ہتھوڑے کی مانند لگے تھے۔ ام ہانی دنیا میں اپنے بھائی کے ہوتے ہوئے بھی اکیلی تھی، ماں باپ اس کے بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ دونوں بہن بھائیوں کو زرباب کی ماں نے پالا تھا۔ اسد بھائی ہمیشہ سے بچپن سے ام ہانی سے دور رہے تھے، نہ جانے کیوں ان دونوں میں فطری بہن بھائی والی محبت نہیں تھی۔ ام ہانی اسد بھائی کے علاوہ باقی سب لوگوں کی لاڈلی تھی، سب لوگ اسے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اس کا خیال رکھنے کی پوری کوشش کرتے تھے، خاص طور پر زرباب۔ وہ کبھی کوئی ایسی بات نہیں کرتا تھا جس سے ام ہانی کو تکلیف ہو، اور آج ام ہانی اکیلی تھی اور زرباب ہی سب سے کہیں قصوروار تھا، اور اگر اس رات وہ سچ جاننے کی کوشش کرتا، ام ہانی کی بات سنتا، تو شاید وہ سب کے ساتھ مل کر ام ہانی پر اتنا ظلم نہ کرتا، مگر کیا وقت واپس لوٹ کر نہیں آ سکتا تھا؟ اس نے باقی وقت کو اچھا بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ ام ہانی کو ہاتھ سے پکڑ کر وہ سب لوگوں کے بیچ میں لے کر آیا۔ سعد کو اس نے اپنے ساتھ والی چیئر پر بٹھایا اور ام ہانی سے کہنے لگا، یہاں بیٹھو، تمہاری جگہ یہاں پر ہے، تم کوئی چور نہیں ہو جو سب لوگوں سے منہ چھپاتی پھرتی ہو، سب لوگوں کے بیچ میں رہا کرو۔ ام ہانی خوشی سے بیٹھ گئی تھی۔ زرباب کا رویہ اس کی سمجھ سے باہر تھا، یہ انسان پل میں تولا اور پل میں ماشا جیسی طبیعت رکھتا تھا۔ سب لک میں ام ہانی نے زہر مار کیے تھے، اگر سعد بہت خوش تھا، وہ کھانا کھاتے ہوئے مسلسل اپنے بابا سے باتیں کر رہا تھا، اور پھر جب ام ہانی برتن کچن میں رکھ کر دھونے لگی تو سعد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، یہ کیا، یہ نوکروں کے کرنے کے کام تم کیوں کر رہی ہو؟ ام ہانی نے بے تاثر نظروں سے اسے دیکھا تھا، یہ میرے کرنے کے کام ہے، پچھلے 4 سال سے حویلی کے سارے کام میں اپنے ہاتھوں سے ہی کر رہی ہوں، سب لوگوں نے نوکروں کی چھٹی کر دی ہے، چاروں طرف کا چھوٹا بڑا کام میرے ذمہ ہے، بے تاثر سے انداز میں کہہ کر وہ پھر سے کام کی طرف متوجہ ہوئی۔ تو زرباب نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا تھا، میرے ساتھ آؤ، اتنے ٹائم کے بعد واپس آیا ہوں، مجھے بھی وقت دو، مجھے بھی تمہاری ضرورت ہے۔ کمرے میں آئے تو دونوں بچے کھیل رہے تھے۔ زرباب نے ان دونوں کو سلا دیا اور پھر ام ہانی کی طرف متوجہ ہوا جو کہ کھڑکی میں ہاتھ باندھے کھڑی تھی، باہر آسمان پر دیکھ کر جانے کیا سوچ رہی تھی۔ زرباب اس کے پاس آ کر اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے گیا تھا۔
वो बुरी तरह चौंक गई थी। क्या हो गया आपको? मैं वही उम्मे हानी हूँ जिससे आपको नफरत है। ज़रबाब ने इस बार कुछ नहीं कहा। खामोशी से इसके कंधे पर ठोड़ी टिकाकर इसकी नजरों के ताकुब में चांद को देखने लगा था। हमारे बीच में जो ये चंद साल आए हैं, क्या तुम मैंने भूल सकती हो? उम्मे हानी के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट बिखर गई थी। जो अजियत, जो दुख मैंने देखा है, शायद वो मरते दम तक नहीं भूलूंगी। ज़रबाब ने इसे खींचकर अपने गले से लगा लिया। मगर मैं चाहता हूं कि आज रात हम सब कुछ भूल जाएं। जो भी हमारे बीच दूरियां आई, जो भी रंजिशें थी, वो सब मिट जाएं और हम दोनों एक दूसरे के हो जाएं। वो इसे लेकर बच्चों के पास आ गया। बच्चों को एक साइड पर लेटाते हुए वो उम्मे हानी के ऊपर झुकता चला गया था। उम्मे हानी का अंदाज बिल्कुल बेतासुर था। ना इसे ज़रबाब से नफरत से कोई लेना देना था और ना ही इसके इल्तिकाफात भरे रवैये से। उम्मे हानी जैसी चट्टान लड़की पर तो ये सब असर नहीं कर रहा था। वो बिल्कुल खामोश थी, बिल्कुल गुमसुम, जैसे ज़रबाब इस पर अपने इल्तिकाफात और मोहब्बत नहीं उंडेल रहा, बल्कि आम रोजमर्रा की बातें कर रहा है। ज़रबाब को भी अंदाजा हो गया कि उम्मे हानी को पिघलाना बहुत मुश्किल काम है और इस सब की कसूरवार तो वही सब लोग थे जिन्होंने एक जीती जागती लड़की को जिंदा लाश बना दिया था। अगले दिन ज़रबाब ने जानबूझकर उम्मे हानी को कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया था। मुझे नाश्ता बनाना है। ज़रबाब आपकी अम्मी और भाभी गुस्सा करेंगी। बच्चों ने स्कूल जाना है और बाकी लोग दफ्तर जाएंगे। नाश्ता वक्त पर बनाना जरूरी है। बाहर इतनी औरतें हैं, सब मिलकर काम कर लेंगी। अगर तुम नहीं होगी तो इस घर का निजाम नहीं रुकेगा। मगर उम्मे हानी इसके रुकने के बावजूद भी कमरे से निकल कर आ गई थी। जानती थी कि अगर इससे देर हो गई तो ये भाभियां इसका जीना हराम कर देंगी। वही हुआ। नौरीन भाभी ने इसे पूरी तरह से ताने देने शुरू कर दिए। कहाँ रह गई थी तुम? क्या ज़रबाब को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश कर रही थी? और तुम भूल गई हो कि इसने भी तुम्हारी हरकतें अपनी आंखों से देखी हैं। कभी भी वो तुम्हारी तरफ माइल नहीं होगा। शुबाना भी तंजिया लहजे में कहने लगी, ये तो अपनी आदत से मजबूर है। क्या करे बेचारी, कैसे अपनी आग पर काबू पाए। उम्मे हानी ने इसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया, खामोशी से अपने काम में मगन रही थी। पूरी रात ज़रबाब ने इस पर फिर से अपनी शिद्दतें लगाई थीं। शायद वो अपने किए गई ज्यादतियों का अजाला करना चाहता था। जब अगली सुबह हानी को किचन में इस तरह सर झुकाए भाभीयों के तंज सहते देखा तो इसके अंदर जैसे कुछ टूट गया था। वो लड़की जो कभी हवेली की रौनक हुआ करती थी, जिसकी हंसी से दरो दीवार चहक उठते थे, आज वो एक जिंदा लाश बनी खड़ी थी। ज़रबाब किचन के अंदर दाखिल हुआ और सीधा उम्मे हानी के पास गया। इसने बगैर कुछ कहे उम्मे हानी का हाथ पकड़ा और इसे बाहर की तरफ खींचने लगा। ये क्या कर रहे हैं ज़रबाब? छोड़े मुझे, मुझे नाश्ता बनाने। उम्मे हानी ने घबरा कर अपने हाथ को छुड़ाने की नाकाम कोशिश की। आज से तुम इस किचन में कोई काम नहीं करोगी। ज़रबाब की आवाज में ऐसी काट थी कि नौरीन और शुबाना भाभी के हाथ वहीं रुक गए। अरे ज़रबाब, ये क्या बदतमीजी है? अगर ये काम नहीं करेगी तो हवेली का निजाम कौन संभालेगा? नौरीन भाभी ने तनक कर कहा। ज़रबाब ने मुड़कर एक सर्द नजर अपनी भाभी पर डाली। हवेली का निजाम पहले भी नौकर चलाते थे और अब भी वही चलाएंगे। मेरी बीवी कोई मुलाजमा नहीं है। वो उम्मे हानी को साथ लिए सीधा बाहर खड़ी अपने गाड़ी की तरफ बढ़ गया। उम्मे हानी चुपचाप खौफ और हैरत के मिले जुले जज्बात के साथ गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठ गई। वो नहीं जानता था कि ज़रबाब इसे कहाँ लेकर जा रहा है। गाड़ी शहर के सबसे बड़े और महंगे शॉपिंग मॉल के सामने जाकर रुकी। ज़रबाब ने गाड़ी पार्क की और उम्मे हानी का हाथ थामकर इसे अंदर ले गया। उम्मे हानी ने सहम कर अपनी पुरानी और सादा सी चादर को खुद के गिर्द मजीद लपेट लिया। यहाँ की चमक दमक इसकी मौजूदा बेरंग इस जिंदगी से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ज़रबाब इसे लेकर एक इंटरनेशनल ब्रांड के आउटलेट में दाखिल हुआ। इसके बाद एक खूबसूरत, कीमती और शोक रंगों के ड्रेसेस निकालने शुरू किए। शाहाना सिल्क, नफासत से कड़े हुए शफून के जोड़े और दीदा जेब लिबास। ज़रबाब, ये सब मेरे किस काम के? मैं इनका क्या करूंगी? उम्मे हानी ने धीमी आवाज में इसके बाजों को छूते हुए कहा। ज़रबाब रुका। इसने उम्मे हानी की उदास आंखों में देखा। ये सब तुम्हारे लिए हैं उम्मे हानी। मैं अपनी पुरानी उम्मे हानी को वापस देखना चाहता हूँ, जो रंगों से मोहब्बत करती थी। इसने सेल्स गर्ल को इशारा किया कि वो सारे कपड़े पैक कर दे। शॉपिंग मॉल से निकलने के बाद वो इसे शहर के सबसे बेहतरीन और मारूफ लेडीज सैलून लेकर गया। सैलून की मैनेजर ज़रबाब को देखते ही आगे बढ़ी। ज़रबाब ने उम्मे हानी की तरफ इशारा करते हुए कहा,
ان کا ایک مکمل میک اوور چاہیے، ہیئر کٹ، ہیئر کلر، فیشل، سب کچھ بہترین ہونا چاہیے۔ ام ہانی نے احتجاج کرنا چاہا لیکن زرباب کی آنکھوں کے اصرار کے سامنے وہ خاموش ہو گئے۔ اسے ایک آرام دہ کرسی پر بٹھا دیا گیا جہاں سیلون کے ورکرز نے اپنا کام شروع کیا۔ چند گھنٹوں کا سفر ام ہانی کے لیے کسی خواب جیسا تھا۔ جب اس کا فیشل مکمل ہوا، اس کے بالوں کو ایک خوبصورت لیئر کٹ دیا گیا اور ان پر ایک ہلکا سا چاکلیٹ براؤن کلر ریفلیکٹ ہوا تو ام ہانی خود کو آئینے میں دیکھ کر پہچان نہ سکی۔ زرباب کے لیے خریدے گئے جوڑوں میں سے ایک خوبصورت پیسٹل پنک کلر کا ڈریس اس نے پہن رکھا تھا۔ اب وہ تیار ہو کر باہر آئی تو زرباب جو صوفے پر بیٹھا میگزین دیکھ رہا تھا ایسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کے ہاتھ سے میگزین چھوٹ کر نیچے گرنے لگا۔ ام ہانی بالکل بدل چکی تھی، یا شاید وہ بالکل پہلے جیسی ہو گئی تھی۔ وہی معصومیت، وہی حسن جو ان چند سالوں کے گرد میں چھپ گیا تھا، آج جو بات دوبارہ نکھر کر سامنے آیا وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ زرباب کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں اور وہ اٹھ کر اس کے قریب آیا اور اس کے چہرے پر آنے والی ایک آوارہ لٹ کو پیار سے اس کے کان کے پیچھے اڑسا۔ تو بہت خوبصورت لگ رہی ہو ہانی، بالکل میری وہی ام ہانی۔ زرباب نے دل سے نکلے الفاظ کہے۔ ام ہانی نے شرما کر نظر جھکا لی، اس کے گالوں پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ جب وہ دونوں حویلی واپس پہنچے تو شام ڈھل رہی تھی۔ جیسے ام ہانی نے حویلی کے لاؤنج میں قدم رکھا، وہاں بیٹھی نورین اور شبانہ بھابی کی نظریں اس پر پڑی اور وہ دونوں دنگ رہ گئیں۔ ام ہانی کا یہ روپ ان کے لیے کسی جھٹکے سے کم نہیں تھا۔ لو بھائی، یہ میم صاحبہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ نورین بھابی نے اپنے حسد کو طنز کے لبادے میں چھپاتے ہوئے کہا۔ گھر کا کام کاج چھوڑ کر شہر میں عیاشیاں ہو رہی ہیں۔ زرباب تم تو کینیڈا سے آئے ہو، لگتا ہے وہاں کی ہوا لگ گئی ہے جو اس جیسی عورت پر اتنے پیسے لٹا رہے ہو۔ ام ہانی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، وہ ماضی کے خوف سے دوبارہ سہمنے لگی، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے کھڑی رہی۔ اس سے پہلے کہ ام ہانی کچھ بولتی زرباب آگے بڑھا۔ بھابی اپنی زبان کو لگام دے، زرباب کی گرجدار آواز پورے لاؤنج میں گونجی۔ اسی وقت راشدہ بیگم بھی اپنے کمرے سے باہر آ گئیں۔ آج کے بعد ام ہانی اس گھر کا کوئی کام نہیں کرے گی۔ اور یہ رہی سگرا۔ زرباب نے اپنے پیچھے کھڑی ایک ادھیر عمر خاتون کی طرف اشارہ کیا جسے وہ اپنے ساتھ لایا تھا۔ یہاں سے حویلی کی ملازمہ اور گھر کا سارا چھوٹا بڑا کام یہی کریں گی۔ ام ہانی صرف اپنے بچوں کو سنبھالے گی اور آرام کرے گی۔ راشدہ بیگم نے غصے سے زرباب کو دیکھا۔ زرباب، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ایک گنہگار عورت کو سر پر چڑھا رہے ہو؟ ہاں، میں جو کر رہا ہوں نا بالکل ٹھیک کر رہا ہوں۔ اس گھر میں میری بیوی کی پوزیشن اب ایک ملکہ جیسی ہوگی، کسی نوکرانی جیسی نہیں۔ زرباب نے دو ٹوک انداز میں کہا اور ام ہانی کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ ام ہانی کا دل زرباب کے اس بدلے ہوئے انداز پر تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو مرد اس سے اتنی نفرت کرتا تھا وہ اچانک اس کا اتنا بڑا محافظ کیسے بن گیا۔ کچھ دن سکون سے گزرے، لیکن ایک صبح جب ام ہانی کمرے میں ساتھ کی کپڑے الماری میں رکھ رہی تھی، اچانک اس کا سر چکرانے لگا۔ اسے شدید متلی کا احساس ہوا اور وہ وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کی حالت دیکھ کر حویلی میں موجود نئی ملازمہ سگرا دوڑتی ہوئی آئی۔ اس نے شور مچایا تو راشدہ بیگم بھی وہاں پہنچ گئیں۔ ام ہانی کی حالت دیکھ کر راشدہ بیگم کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ سگرا، گاڑی نکالو، اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا پڑے گا۔ جب وہ ام ہانی کو لے کر ہسپتال پہنچی تو لیڈی ڈاکٹر نے ام ہانی کا معائنہ کیا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے راشدہ بیگم کی طرف دیکھا۔ مبارک ہو، آپ کی بہو ماں بننے والی ہے۔ یہ سننا تھا کہ راشدہ بیگم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مبارکباد کا جواب دینے کے بجائے ان کے چہرے پر شدید غصہ اور نفرت کے تاثرات ابھر آئے۔ کیا یہ ماں بننے والی ہے؟ انہوں نے غصیلی نظروں سے بیڈ پر لیٹی ام ہانی کو دیکھا جو خود اس خبر پر حیران اور پریشان ہو گئی تھی۔ گھر واپسی کا پورا راستہ خاموشی میں کٹا، لیکن یہ وہ خاموشی تھی جو کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ جیسے وہ حویلی پہنچی، راشدہ بیگم نے لاؤنج میں آتے زوردار آواز میں اسد، نورین اور شبانہ کو اکٹھا کر لیا۔ حویلی کا ماحول ایک بار پھر تماشا کا بننے جا رہا تھا اور بدقسمتی سے زرباب اس وقت اپنے آفس میں تھا۔ اسے سب کی کوئی خبر نہیں تھی۔ اس بدکردار لڑکی کو دیکھو، آج پھر ہمارے خاندان کے منہ پر کالک ملنے چلی ہے۔ راشدہ بیگم لاؤنج کے وسط میں کھڑی چیخ رہی تھی۔ ام ہانی ایک کونے میں کھڑی کانپ رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ کیا ہوا ماں، خیریت تو ہے؟ اسد بھائی نے گھبرا کر پوچھا۔ خیریت خاک ہونی ہے، یہ لڑکی امید سے ہے، یہ ماں بننے والی ہے۔
راستہ بیگم نے انکشاف کیا تو نورین بھابی کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ آ گئی۔ میں نہ کہتی تھی اس لڑکی کی رگوں میں عیاشی دوڑی ہے۔ نورین بھابی نے آگے بڑھ کر ام ہانی کو کندھے سے جھنجھوڑا۔ بولو بولو ام ہانی، ابھی کس کا بچہ اپنے پیٹ میں پال رہی ہو؟ شاہزین کا قصہ تو پرانا ہو گیا، اب کون سا نیا یار بنایا تم نے؟ زرباب تو 4 سال بعد کینیڈا سے واپس آیا، تو پھر یہ بچہ کس کا ہے؟ تم ایک نمبر کی بدچلن اور بدکردار عورت ہو۔ خدا کے لیے ایسا مت کہیں بھابی، میں بے قصور ہوں۔ یہ بچہ ام ہانی روتے ہوئے ہچکیاں لینے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ تاریخ خود کو دہرا رہی ہے۔ 5 سال پہلے بھی اس طرح سب مردوں اور عورتوں کے سامنے اس کا تماشا بنایا گیا تھا، اور آج پھر وہی سب کچھ ہو رہا تھا۔ سب کی زبانیں اس کی عفت اور کردار پر خنجر بن کر چل رہی تھیں۔ بند کرو اپنی مظلومیت کا ڈرامہ، تم جیسی عورت کو تو حویلی سے دھکے دے کر نکال دینا چاہیے۔ شبانہ نے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے۔ بس بند کریں اپنی یہ بکواس۔ ایک زوردار غسیلہ اور کرکدار گرج لاؤنج کے بڑے دروازے سے سنائی دی۔ سب نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ زرباب وہاں کھڑا تھا، اس کی آنکھیں غصے سے خون آلود ہو رہی تھیں، چہرے کی رگیں تنی ہوئی تھی اور مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں۔ وہ ابھی آفس سے لوٹا تھا اور لاؤنج میں داخل ہوتے اس نے اپنی بیوی کے خلاف کہی جانے والی ہر ایک گھٹیا بات سن لی تھی۔ زرباب تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا مجمع کے بیچ میں آیا اور سیدھا ام ہانی کے پاس گیا۔ اس نے روتی ہوئی ام ہانی کو اپنے مضبوط بازوں کے گھیرے میں لیا اور اسے اپنے پیچھے چھپا لیا۔ زرباب، تم اس کی طرفداری مت کرو۔ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ راستہ بیگم نے بولنا چاہا، لیکن زرباب نے ہاتھ اٹھا کر انہیں ٹوک دیا۔ مجھے سب معلوم ہے ماں، اور خبردار اگر کسی نے بھی میری بیوی کے بارے میں اب ایک لفظ بھی غلط کہا۔ یہ میری بیوی ہے، میری عزت ہے، اور اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ میرا ہے، میرا جائز اور حلال بچہ ہے۔ زرباب کی آواز کی گونج سے حویلی کے جھومر تک ہلنے لگے۔ زرباب، تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اسد بھائی غصے سے آگے بڑھے۔ تم بھول رہے ہو یہ لڑکی 5 سال پہلے شاہزین کی کمرے سے ملی تھی۔ یہ ایک بدکردار عورت ہے، تم اس کے بچے کو اپنا نام کیسے دے سکتے ہو؟ دوبارہ اگر کسی نے میری بیوی کے لیے لفظ استعمال کیا تو میں بھول جاؤں گا کہ آپ لوگوں سے میرا کیا رشتہ ہے۔ زرباب نے اسد بھائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اس کا غصہ اس وقت 7ویں آسمان پر تھا۔ وہ مڑا اور اس کی نظر سیدھی نورین بھابی پر پڑی، جو اب خوف سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زرباب کے لبوں پر ایک خوفناک مسکراہٹ ابھری۔ کیوں نورین بھابی، اب کیوں سانپ سونگھ گیا آپ کو؟ آپ پوچھ رہی تھی نا کہ بچہ کس کا ہے؟ میں بتاتا ہوں، یہ بچہ میرا ہے، کیونکہ کینیڈا جانے سے پہلے اس آخری رات میں ام ہانی کے پاس ہی تھا۔ لیکن آپ کو تو سچائی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ کو تو بس سازشیں کرنا آتی ہیں۔ کہ آپ کو لگتا ہے کہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے؟ زرباب کے اس جملے پر پورے لاؤنج میں موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ نورین بھابی کا چہرہ بالکل سفید پڑ گیا۔ بھابی، آپ نے اور آپ کی اس آوارہ بھائی شاہزین نے مل کر رجو مائی کے ساتھ ایک گھٹیا سازش تیار کی تھی نا؟ زرباب نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ آپ نے رجو مائی کو پیسوں کا لالچ دیا، ام ہانی کو دھوکے سے شاہزین کے کمرے میں کمبل دینے بھیجا، اور باہر سے کنڈی لگا کر تماشا کھڑا کر دیا۔ آپ نے میری معصوم بیوی پر اتنی بڑی تہمت لگائی صرف اس لیے کہ آپ اپنے بھائی کی شادی حویلی کی لڑکی سے کروا کر یہاں کی جائیداد پر قبضہ کر سکیں۔ ام ہانی نے حیرت اور شوق سے زرباب کی طرف دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ زرباب کو یہ سب سچ معلوم ہو چکا ہے۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اب تھم گئے تھے اور ان کی جگہ حیرت نے لے لی تھی۔ زرباب یہی نہیں رکا، وہ مڑا اور اپنی ماں راستہ بیگم کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید دکھ اور کرب تھا۔ اور ماں آپ کو تو سب کچھ معلوم تھا۔ رجو مائی نے فالج کے اٹیک کے بعد آپ کو اپنے پاس بلایا تھا۔ اس نے رو رو کر آپ کے سامنے گناہوں کا اعتراف کیا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ ام ہانی بالکل بے گناہ ہے، پاک دامن ہے۔ لیکن آپ نے کیا کیا ماں؟ آپ نے سچ جاننے کے باوجود کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ الٹا آپ نے رجو مائی کو منہ بند رکھنے کا کہا تاکہ میں کینیڈا سے واپس نہ ہوں، تاکہ ام ہانی اس حویلی میں ایک نوکرانی بن کر سڑتی رہے۔ کیوں ماں؟ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ کیا ایک ماں اتنی بے رحم ہو سکتی ہے؟ راستہ بیگم نے شرمندگی اور خوف سے اپنی نظریں جھکا لیں۔ حویلی کا ہر فرد اب سکتے میں تھا۔ اسد بھائی نے غصے سے نورین بھابی کی طرف دیکھا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنے کمرے کی طرف کھینچتے ہوئے لے گئے، جہاں اب ان کا اپنا حساب کتاب ہونا تھا۔ شبانہ بھابی بھی چپ چاپ وہاں سے کھسک گئی۔ زرباب نے گہرا سانس لیا اور سب کے سامنے بلند آواز میں کہا، ام ہانی میری بیوی ہے اور اس گھر کی اصل مالکن ہے۔ اس کی عزت کرنا اب اس گھر کے ہر فرد پر فرض ہے، ورنہ میرا اس حویلی سے اور آپ لوگوں سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ وہ مڑا اور ام ہانی کو
ہاتھ تھام کر اس مجمع سے نکال کر اپنے کمرے میں لے آیا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ام ہانی جیسے بالکل نڈھال ہو گئی۔ زرباب نے اسے نرمی سے صوفے پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے ام ہانی کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے جو ابھی تک کانپ رہے تھے۔ زرباب آپ کو یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ ام ہانی نے رندھی ہوئی آواز میں پوچھا۔ مجھے رجو مائی نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ ہانی میں حویلی آنے سے پہلے اس کے گھر گیا تھا۔ زرباب نے اس کے ہاتھوں پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ مجھے معاف کر دو بھائی، میں کتنا بڑا گنہگار ہوں تمہارا، میں نے تم پر یقین نہیں کیا۔ اس رات میں نے تم پر اتنا ظلم کیا، تمہیں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ میں اپنی اس غلطی کے لیے زندگی بھر بھی تم سے معافی مانگوں تو کم ہے۔ زرباب کی آنکھوں سے پشیمانی کے آنسو نکل کر ام ہانی کے ہاتھوں پر گرے۔ ام ہانی کا دل پگھل گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ چھڑائے اور زرباب کے چہرے کو اپنے دونوں ہتھیلیوں میں بھر لیا۔ مت کہیں ایسا زرباب، آپ کو سچ کا پتہ چل گیا، میرے لیے یہی بہت ہے۔ اب مجھے کسی اور کی پرواہ نہیں ہے۔ زرباب نے اوپر اٹھ کر ام ہانی کو اپنی باہوں کے مضبوط حصار میں لیا۔ اس بار ام ہانی کا وجود بے تاثر نہیں تھا، بلکہ اس نے بھی اپنی باہیں زرباب کے گرد حائل کر دی۔ دونوں کے دل ایک ہی رفتار سے دھڑک رہے تھے، جیسے چند سالوں کی تمام دوریاں اور تلخیاں ایک لمس میں پگھل رہی ہوں۔ زرباب نے ام ہانی کے چہرے کو آہستہ سے اوپر اٹھایا۔ اس کی جادوئی سرمئی آنکھوں میں اس وقت ام ہانی کے لیے بے پناہ محبت اور دیوانگی تھی۔ اس نے ام ہانی کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے، ایک لمبا اور گہرا بوسہ جس میں تشکر اور محبت کا احساس چھپا تھا۔ میں تمہیں اب کبھی خود سے دور نہیں ہونے دوں گا ہانی، اب ہماری زندگی میں صرف خوشیاں ہوں گی۔ زرباب نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ ام ہانی نے مسکرا کر اپنا سر زرباب کے چوڑے سینے پر ٹکایا۔ باہر چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور کمرے کے اندر دو دل تمام طوفانوں سے گزر کر بالآخر ایک دوسرے کی محبت کی پناہ گاہ میں ہمیشہ کے لیے پرسکون ہو چکے تھے۔